जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, 2 अदद डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप्स कहीं लाहौर में बंद हुई हैं और सुना है कि पीटीआई की किसी खातून सेनेटर की मलकियत है। ये इल्ज़ाम भी मुझ पे लगाया जा रहा है। मेरा इस बंदिश से कोई ताल्लुक नहीं। यह है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट। अब मुझे नहीं समझ आई कि ये कौन सी डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप्स हैं जो किसी खातून सेनेटर की हैं जिसके ऊपर ख्वाजा साहब ने ये ट्वीट की। फिर मेरी नज़र से एक और ट्वीट गुजरी और वो ट्वीट थी इमरान खान साहब की, और उस ट्वीट के अंदर खान साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक जो गवर्नमेंट मिनिस्टर की जानिब से जिस किस्म के इंतहाई मुतनाज़ा, इंतहाई काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से, फिर उसके बाद जब उसके ऊपर जवाब दिया गया पीटीआई की सेनेटर डॉक्टर जरका की जानिब से, तो उसका नतीजा ये निकला कि लाहौर में उनके 2 क्लिनिक्स जो हैं उनको रेड करके बंद कर दिया गया है और उनके जो अकाउंटेंट्स हैं उनको मुबैना तौर पे उठा के साथ ले गए हैं। और इसके ऊपर खान साहब ने यह भी कहा कि एक और चीज़ जो बड़ी बाइस हैरत है कि इंसानी हकूक़ वाले दोस्त और ख़वातीन की हकूक़ वाली चैंपियन वो सारी इसके ऊपर खामोश हैं। जो हमारे लोगों के साथ हो रहा है और खुसूसन जो ख़वातीन के साथ हो रहा है उसके ऊपर उनकी जो खामोशी है वो बाइस हैरत है। अच्छा, इससे मामला मुझे थोड़ा समझ आया कि जो 2 डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप्स ख्वाजा साहब फरमा रहे थे वो गालिबन डॉक्टर जरका जो सेनेटर हैं उनके 2 क्लिनिक्स हैं, और उनको वो डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप्स क्यों कह रहे थे मुझे नहीं पता। उन क्लिनिक्स में लिवर ट्रांसप्लांट होता है या ख्वातीन की कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट होती है या क्या होता है, पर डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप्स उनको कहना, तो वो अब इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि ख्वाजा साहब ने डिनाई किया है कि बिल्कुल जो उनकी जो आउटबर्स्ट थी उसमें जो उन्होंने बातें की उसमें मिसोजनी का कोई ताल्लुक नहीं था। ये नहीं था कि वो ख्वातीन को टारगेट कर रहे हैं, कतन उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। तो ये अच्छी बात है। उसी तरह जिस तरह कुछ जो हमारे दानिश्वर, कुछ हमारे सहाफ़ी, इवन सियासतदान, सीनियर दोस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए, या उनको ऐसा लगे कि जो भी उनसे इख्तलाफ करता है, जो उनसे सवाल करता है, जो उनसे इख्तलाफ करता है, उसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं जो इंतहाई गंदी गलीज़ मिसोजिनिस्टिक लफ्ज़ से निकला हुआ, गंदी गलीज़ गाली से निकला हुआ लफ्ज़ है, उसको वो यूज़ करते हैं और वो यूथ और वो इस तरह के जनाब के हवाले से वो इस्तेमाल करते हैं। वो कितना गंदा गलीज़ लफ्ज़ है, कितनी गंदी गलीज़ गाली से निकला हुआ है, वो कितनी मिसोजिनिस्टिक है या नहीं है वो गाली, उसके तफसील में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी डेंटिंग पेंटिंग ये वो इस तरह की बातें हो रही हैं। अब ये ख़वातीन के हवाले से क्या इस तरह का रवैया मुनासिब है? पर एनीवे ख्वाजा साहब ने ये कहा कि उनके जो क्लिनिक्स बंद हुए हैं, वो जो डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप्स हैं, उससे ख्वाजा साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, आजकल बड़ी खबरें चल रही हैं कि जी ये इंफॉर्मेशन रोकने की कोशिश की जा रही है या मीडिया पे ये पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया को कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है, इंफॉर्मेशन रोकने की कोशिश की जा रही है, और मुख्तलिफ हुकूमत वाले भी बातें करते हैं। जो अपोजिशन में इस वक्त एक जमात है तहरीक इंसाफ, वो भी इल्ज़ामात लगाती है कि जनाब ये हो रहा है, वो हो रहा है और हमें मीडिया पे नहीं आने दिया जा रहा, और सारी चीज़ें सबके सामने। लेकिन क्या आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन को आप रोक सकते हैं किसी किस्म की कानून साजी के जरिए? ये देखिए, मैं आपको 1.5 साल से, बल्कि उस पहले काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, 1.5 साल से तो टीवी पे बैठ के बार बार कहता हूँ कि ये टिकटॉक का दौर है। इस दौर में इस किस्म की जनाब के बयानियाँ हम इस तरह बना लेंगे, ये इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रोक देंगे, इन्फॉर्मेशन वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। आजकल के दौर में ये नामुमकिन है अगर आपने दुनिया का हिस्सा बन के रहना है। हाँ, अगर आपने शुमाली कोरिया बन जाना है, इंटरनेट बंद कर देना है, पूरी दुनिया से कत्ता ताल्लुक कर लेना है, किसी किस्म की आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, रेमिटेंसेस नहीं चाहिए, बाहर से कुछ नहीं चाहिए, फिर आप वो अपने घर को कुंडियाँ लगा के ताले लगा के बैठ जाएं, तो वो तो एक अलग बहस है। लेकिन अगर आपने दुनिया में रहना है, तरक्की करनी है, अपनी माशी आसूदगी के लिए इकदाम करने, तो ये हो ही नहीं सकता कि ये सारी चीज़ें रुक सकें। ये जो सामने आप खबर देख रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इस खबर के मुताबिक जनाब चिल्ली से एक खातून आई है और वो 4 पहुंची है, और उसने टिकटॉक के ऊपर जो उसका दोस्त था उससे उसने शादी कर ली है और उसने मज़हब भी तब्दील किया, अपना इस्लाम भी कबूल किया। ये 4 के साथ आगे कोई गांव है, वहाँ से जनाब इस शख्स का ताल्लुक है। अब ये स्टोरी आपको बताती है कि ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था ना, जिसके ऊपर एक तरह से गेट कीपिंग करते थे, आज़ाददारी थी कि कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन खबर रिलीज करेगी तो वो खबर रिलीज होगी। फिर जो टेक्नोलॉजी आती थी उसके ऊपर इजादारी थी इशराफिया की, अमीर तबके की, कि जो खबर आएगी, जो चीज़ होगी, जो टेक्नोलॉजी होगी, वो उसके तक पहुंचेगी। लेकिन ये जो इंटरनेट से रेवोल्यूशन आई है, जो सोशल मीडिया से रेवोल्यूशन आई है, इसने बिल्कुल अवामी सतह के ऊपर हर चीज़ को पहुंचा दिया। अब ये खबर हम नहीं देख रहे कि चिल्ली से कोई खातून आई है
اور وہ اسلام آباد کے بڑے کسی ممی ڈیڈی لڑکے سے آگے ملی ہے اور اس سے جناب اس کا کچھ جو ہے وہ دوستی ہوئی ہے اور جو بھی ان کا جو ہے بعد میں شادی ہوگی. نہیں, یہ شو کر رہا ہے کہ ساؤتھ امریکہ سے خاتون چلی ہے, اس کا تعلق ساؤتھ امریکہ سے خیبر پختونخوا کے گاؤں میں رہنے والے ایک نوجوان کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی. یہ شو کرتا ہے کہ کس حد تک جو یہ فلو آف انفارمیشن ہے, جو ایکسچینج آف آئیڈیاز ہے, یہ ساری چیزیں کہاں تک اب جو ایک طرح سے ڈی سینٹرلائزڈ ہو گئی ہیں. اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جناب یہ اس طبقے کی, اس ادارے کی, اس نیوز آرگنائزیشن کی اب یہ جانبداری ہے, وہ جو چاہیں گے وہ انفارمیشن آئے گی, وہ جو کریں گے تو وہ خبر دیں گے, اگر وہ خبر روک لیں گے, گیٹ کیپنگ کریں گے تو خبر آگے نہیں نکلے گی. نہیں, آج کل کے دور میں یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ کس طریقے سے عام شخص کو بھی اس نے امپاور کر دیا کہ عام شخص اپنے فیصلے کس طرح کر سکتا ہے. اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی یہاں پہ ہم یہ کر دیں گے اور خبر وہاں پہ کیسے پہنچ گئی, نہیں, اب یہ دیکھیں یہ جو چارسدہ میں بیٹھے ہوئے جو لوگوں کے ساؤتھ امریکہ میں رابطے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح ادھر سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ چلی میں کیا ہو رہا ہے یا ساؤتھ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے. ہر جگہ کی ہر چیز, ہر خبر ہر جگہ پہ پہنچ جاتی ہے. آج کل کے دور میں آپ اس کو روک نہیں سکتے. ہاں, اس کے آگے اگر آپ بند باندھیں گے تو وہ بیسیکلی آپ اپنی ذہنی گروتھ اور اپنی معاشی ترقی کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, ریگولیشن ضروری ہے, کوئی چیز ایسی نہ ہو جس میں کوئی ملک کا نقصان ہو, کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ افراتفری ملک میں پھیلے, کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں, وہ باقی وہ بالکل قانون سازی ریگولیشن اس کے حوالے سے بالکل دنیا بھر میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے اور وہ مناسب چیز ہے. لیکن یہ کہنا کہ جناب ادھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ باہر نہیں پتہ چلے گا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. آج کل کے دور میں ہر جگہ پہ وہ ڈسکس بھی ہوگا, ہر جگہ پہ اس کے حوالے سے بات بھی ہوگی. یہ جو اگلی خبر ہے, امریکی قانون سازوں کا پاکستان میں انتخابات کی تاریخ کے اعلان پر زور. تو اب ایک طرح سے ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, امریکہ بھی دیکھ رہا ہے, دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو ہے ایک تو یہ شو کرتا ہے کہ کس طرح فلو آف انفارمیشن پوری دنیا میں جاتا ہے اور ہر کسی کی ہر طرف نظر ہوتی ہے. دوسری جو اس والی خبر میں, یہ جو امریکی قانون سازوں والی خبر میں پریشان کن صورتحال ہے, بھائی وہ کون ہوتے ہیں زور دینے والے؟ ہمارے تو آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے, یا تو ہونا ہم صومالیہ ہوں یا ہم افغانستان ہوں یا کوئی ایسا ملک ہو جہاں پہ ابھی ہم ایک ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں, کوئی انٹرم سیٹ اپ ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے. پاکستان میں تو 50 سال سے آئین ہے, تاریخ تو آئین آپ کو بتا دیتا ہے کہ کب انتخابات ہوں گے. لیکن گزشتہ ایک سال کے اندر جو کچھ ہوا, جس طریقے سے آئین کے اوپر عمل درآمد کیا, ان دوستوں نے جو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب آئین کے مطابق یہ ہونا چاہیے اور یہ کریڈٹ پہ لیتے ہیں کہ جناب آئین ہم نے دیا, آئین ہم نے جو ہے بنایا, ہمارے بزرگوں نے بنایا, ہم نے اس ملک کو یہ دیا, اس ملک کو وہ دیا. وہ سارے دوست جو ہیں اس وقت حکومت میں ہیں اور دنیا ان سے پوچھ رہی کہ بھائی انتخابات کی جو آپ گارنٹی دیں. یہ کوئی خدا نخواستہ پاکستان میں اس وقت ایسا ماحول نہیں ہے کہ کوئی جمہوریت نہ ہو یا کوئی منتخب حکومت نہ ہو یا اسمبلی نہ ہو یا کوئی سیاسی جماعتیں نہ ہوں. تو یہ ایک 13-14 جماعتوں کی حکومت ہے جو ساری جمہوری جماعتیں, اور ان سے دنیا پلیج مانگ رہی ہے کہ ٹائم پہ انتخابات ہونے چاہیے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوگا؟ ایسا تو ہم سنتے تھے ضیاء الحق صاحب کے دور میں یا مشرف صاحب کے دور میں یا دیگر ممالک میں جہاں پہ اس قسم کے حالات ہیں, وہاں پہ ہم سنتے ہیں کہ جناب اس طرح کی کوئی پلیج مانگی جا رہی ہو کہ آئین کے مطابق ٹائم پہ انتخابات ہونے چاہیے. لیکن صورتحال اس وقت یہی ہے, اس وقت کہ کسی کو نہیں پتا. ملک کے اندر بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ جی انتخابات ٹائم پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. جب خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کا معاملہ آیا تھا, اور اس وقت بھی میں بار بار ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ کہتا تھا جی انتخابات تو ٹائم پہ ہوں گے, اس لیے کہ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, طریقہ کار بھی لکھا ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن بہت سارے دوست کہتے تھے نہیں ہوں گے, اور مجھے بھی پتا تھا کہ نہیں ہوں گے. تو میں ان کو یہی کہتا تھا ٹھیک ہے یہ آپ نوٹ کر لیں, یہ کہہ رہے نہیں ہوں گے, آلدو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہوں گے. وہ کہنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تاکہ سب کو پہلے پتہ چل جائے کہ یہ پہلے سے اس حکومت کا ارادہ ہی نہیں ہے انتخابات کروانے کا. تو ہر جگہ پہ جدھر بھی بیٹھ کے آپ ایمفسائز کریں گے کہ جی انتخابات ٹائم پہ ہوں گے, وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہونے. اور ابھی بھی اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ انتخابات ٹائم پہ نہیں ہوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انتخابات ٹائم پہ نہ ہو؟ انتخابات کو تو آئین اور قانون کے مطابق وقت پہ ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو اگلی خبر ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ خبر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, چین اور پاکستان کا ڈیجیٹل راہداری شروع کرنے پر اتفاق. یہ جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ خبر ہے. ہمارا ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک سے پاکستان کے اندر ایک طرح سے انقلاب آ سکتا ہے. جب سی پیک شروع ہوگا بہت سارے منصوبے یہاں پہ اور بھی بنیں گے, تجارت ہوگی, پاکستان کے پورٹس یوز ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل جو
ورلڈ ہے اس میں بھی ہم نے آگے بڑھنا ہے. ڈیجیٹل ورلڈ میں یہاں پہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ انویسٹمنٹ بھی کریں, وہ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہمارے لیے کھولیں کہ ان کے اوپر جیسے امیزون ہے, ای بے ہے, دیگر جگہ ہیں وہاں پہ تجارت ہوتی ہے مختلف, اور ابھی تو بہت ساری اور چیزیں آئیں گی, بہت ساری اور ایپس آئیں گی. یہ ڈیجیٹل دور ہے. ایک ایپ جو ہوتی ہے, ایک ڈیجیٹل ایپ جو ہے اس کی ورتھ سم ٹائم پاکستان کی پوری اکانومی سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس دور کے اندر ہم نے پیچھے نہیں رہنا. چائنا جو ہے وہاں پہ بھی بڑے پیمانے کے اوپر وہ ڈیجیٹل ٹریڈنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں, دنیا بھر سے لوگ ان کی ڈیجیٹل جو ویب سائٹس ہیں وہاں سے وہ خریداری بھی کرتے ہیں. علی بابا ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے, اور بھی بہت ساری مثالیں جو ہم دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کے اندر بھی ترقی کرنی ہے, اور اس میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی. اپنی انسیکیورٹیز کو ختم کرنا ہے, اپنے جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہر وقت اس فریم آف مائنڈ میں نہیں رہنا کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ ہوتے نا کچھ لوگ, وہ خود کام کرنا نہیں, خود محنت کرنی نہیں, اور محنت کرنے سے پہلے وہ ایک انہوں نے ذہن میں بنایا ہوتا ہے میرے پہ جادو ہو گیا, یا وہ حاسد بڑے ہیں جی, بڑے ہو حاسد بڑے. ادھر آپ کو باہر کوئی فقیر بھی ملے تو آ کے پہلا کہتے تیرے بڑے حاسد, اپنے ہی تیرے دشمن. خام خواہ کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے, آپ کی ذات آپ کی دشمن ہوتی ہے. آپ اپنے لیے خود رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, اپنے ذہن میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. اسی طرح جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ اپنے لیے خود رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں. اپنے ذہن کو, اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو بھی آپ جا کے دیکھتے ہیں ان معاشروں میں جہاں پہ ترقی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ آپ کو فضا کھلی سی نظر آئے گی کہ ہر چیز میں آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. جس طرح ابھی ہماری جو اکنامک کونسل بنی ہے جس میں آرمی چیف کا بڑا کردار ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار ہے, اس کا کیا کام ہے کہ آسانیاں پیدا کرنی ہیں. آپ کی معاشی جو معاملات ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرنی ہے, روکنا نہیں ہے. ہر جگہ پہ ریڈ ٹیپ نہیں لگانی. آپ آئیں, جنہوں نے آ کے انویسٹمنٹ کرنی ہے, جس طرح کرنا ہے آسانی سے وہ آ کے کریں. تو جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ کو نہیں اپنائیں گے, یہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے ہر جگہ پہ, اس کو ختم نہیں کریں گے اور انسیکیورٹی اپنی اندر کی نہیں ماریں گے, تب تک یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے. ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں, آپ ترکی میں چلے جائیں, آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ کھلے گھومتے پھرتے ہیں, دنیا دیکھتے ہیں. میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں رہا ہوں, بہت سارے ممالک میں کام بھی کیا ہے. برطانیہ میں جو ہے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جو ہے مقیم ہوں, مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں. کہیں پہ بھی اس قسم کا گھٹن آپ کو نظر نہیں آتی جو آپ کو ترقی پذیر ممالک میں نظر آتی ہے. ایز سون ایز آپ لینڈ کریں, میں ایک ملک کا نام نہیں لوں گا, اس ملک میں نے جانا تھا, ایک میں نیوز آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا تھا, بی بی سی کے ساتھ کام کر رہا تھا, اور ادھر جا کے ہم نے جو ہے کچھ دن رہنا تھا, کوئی ٹریننگ وغیرہ تھی کسی کی, اس ٹریننگ کے سلسلے میں ادھر ہم نے مہینہ 1.5 مہینہ جو ہے وہ رہنا تھا اس ملک میں. انہوں نے اتنے کوشچن پوچھے اس ملک نے, پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ ملک جو ہے واقعی جو جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے ذہنی طور پہ ہر چیز پہ. باقی اگر ہم کسی اس ملک میں جاتے تھے, پورا یورپ آپ گھومتے رہیں, جرمنی گھومتے رہیں, ادھر جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں آپ جو مرضی کرتے رہیں, اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے سسٹمز ڈیولپ ہوئے ہیں, ان کی وہ جو اندر کی احساس کمتری اور انسیکیورٹی ہے وہ ختم ہوئی ہوئی ہے. ٹورسٹ وہاں پہ آ رہے ہیں, ٹورسٹ گھوم رہے ہیں, لیکن جو اس طرح کے ممالک ہیں وہاں پہ ہر قسم کی پابندی ہوتی ہے. اب دبئی جو ہے مشرق وسطیٰ کے اندر کیوں زیادہ مشہور ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ آزادیاں, لوگ جاتے ہیں آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں, ان کو سیکیورٹی بھی ہوتی ہے, وہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر ان پہ بھی اسی طرح کی پابندیاں لگنی شروع ہو جائیں جس طریقے سے پاکستان میں جو ہی ایئرپورٹ پہ اترو, اگر کوئی انگریز ہو تو وہ جناب وہیں سے وہ اس کو کہتے ہیں ادھر سائڈ پہ ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ. وہ مجھے پچھلی دفعہ میں آیا تو وہ ایئرپورٹ پہ ہی کوئی بندہ تھا, وہ آیا ہوا تو وہ اس کا سامان ادھر چلا گیا, ادھر چلا گیا, اس ڈیسک پہ چلا گیا. کہہ رہا تھا ناٹ اے ویری گڈ اسٹارٹ آف مائی جو ہے نا پاکستان کا ٹوریزم جو ہے میں نے جو کرنا ہے. تو یہ اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک ویڈیو میں وہ ایک ٹورسٹ بتا رہا تھا کہ کس طرح پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہو گیا. وہ یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہوں گے, وہ 3-4 یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان آتے رہتے ہیں. تو ہم نے دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے, انویسٹمنٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے, آسانیاں پیدا کرنی ہے. جس طرح یہ ہم نے فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے اکنامک میں, اسی طرح جو ہمارا یہ دوسرا ٹوریزم ہے, دوسری چیزیں ہیں, ڈیجیٹل ورلڈ ہے, ان سب چیزوں میں ایسے پروٹوکولز بنانے ہیں جو فول پروف بھی ہوں, جہاں پہ ہماری سیکیورٹی, انٹیگریٹی وہ بھی کمپرومائز نہ ہو, لیکن وہ اوورٹ نہ ہو اوورلی کہ وہ ایک دم سے سفوکیٹ کرنا شروع کر دیں ہر چیز کو. لوگوں کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جس طرح ایک پراپر ایک سسٹم ہو وہ ہونا چاہیے, اور لوگ آئیں گھومیں پھریں. ترکی میں کتنے ارب, 50-60 ارب کی تو ان کی ٹوریزم سے آمدن ہوتی ہے. یہ میں 2018 اور 17 کے فگرز کی بات کر رہا ہوں. اب تو کیا پتا کرونا کی وجہ سے بیچ میں کچھ کم ہوئی اور پھر دوبارہ اتنی زیادہ ہوگی, اور وہاں پہ لوگ
گھر خریدتے ہیں. بہت سارے پاکستانی جو پہلے اوورسیز پاکستانی تھے جو آ کے پاکستان میں اپنا سیکنڈ ہوم خریدتے تھے، اب وہ پاکستان میں سیکنڈ ہوم کے بجائے ترکی میں پریفر کرتے ہیں، اسپین میں پریفر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں پریفر؟ کہ چیزیں آسان ہوتی ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضہ نہیں ہوتا، ان کے گھروں پہ قبضہ نہیں ہوتا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پر اس کے لیے پہلا جو سٹیپ ہے، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم 21ویں صدی میں رہتے ہوئے واپسی کی طرف ہم نے دوڑ لگانی ہے یا ہم نے آگے جانا ہے. یہ فیصلہ میرے خیال میں بڑا آسان ہونا چاہیے. تمام ہمارے جو حکومتی دوست ہیں جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی تیزی سے وہ قانون سازیاں کر رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا. ہم نے فیصلہ کرنا ہے، چاہے آپ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں یا جدھر بھی ہیں، کہ ہم نے آگے اس ملک کو لے کے جانا ہے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئین قانون کی عملداری اور ہر چیز کے اندر جو ہے ہم نے جدت لانی ہے. اور جدت کس طرح لانی ہے وہ میں نے پوری ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایکسپلین کر دی. اور اس میں تھوڑی سی جدت لانے کی ضرورت ہے. وہ ہمارا جو ذہن ہے اس کے اندر بھی، چاہے وہ ہماری خواتین کے حوالے سے ہماری زبان ہو، ان کے لیے اپرچونٹیز ہوں، ہمارے جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک ہو، یا جو بھی کمزور طبقات ہیں. جس طرح وہ آج کل ایک بچی کا معاملہ چل رہا ہے، ایک وہ گھر میں ہاؤس میڈ تھی اور اس کے ساتھ جو مبینہ پوری وہ جو سٹوری چل رہی ہے بڑی افسوسناک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.